Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this session, we will be discussing nature of share and share capital. बात यह है कि सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि शेयर की डेफिनेशन क्या है. शेयर की डेफिनेशन जो है वो एक केस हुआ था 1901 में, 1901 में. 1901 में जो केस हुआ था उसका टाइटल था बोरलैंड्स ट्रस्टी केस वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी 1901. बात यह है कि इस केस में शेयर को डिफाइन किया गया था. कहते हैं कि शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all shareholders. एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो डेफिनेशन शेयर की है ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में से नहीं ली गई, बल्कि ये 1901 में एक केस लॉ डेवलप हुआ था बोरलैंड्स ट्रस्टी जो है वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड में. वहां से हमने ये डेफिनेशन जो है ली है. आपने ये नहीं समझना कि ये ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन है. दिस डेफिनेशन इज अ फिलोसॉफिकल डेफिनेशन. ये बताती है कि आफ्टर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम जो डेफिनेशन फिलोसोफर्स ने या ज्यूरिस्ट ऑफ लॉ ने डेवलप की शेयर की वो क्या है. कहते हैं A share is the interest of a shareholder in a company. कि शेयर जो है वो डिनोट करता है कि ये इंटरेस्ट है शेयर होल्डर का एक कंपनी में. और कहता है ये measured by a sum of liability. शेयर के जरिए से जो पहली चीज डिटरमिन की जाती है, जो 4 मोस्ट पॉइंट स्टैब्लिश किया जाता है वो ये है कि एक शेयर होल्डर की कंपनी की तरफ कितनी लायबिलिटी है. अगर 10 रुपए का शेयर है तो सब सीधी सी बात है कि जो लायबिलिटी है वो कैलकुलेट हो रही है 10 रुपए. और दूसरी जगह पे कहता है कि शेयर जो है बताता है कि कंपनी में एक शेयर होल्डर का कितना इंटरेस्ट है, उसको कितना फायदा किस बेस पर होगा. तो वॉल्यूम ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा. तो शेयर दो बातें स्टैब्लिश करता है. पहली बात स्टैब्लिश करेगा कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है. दूसरी बात स्टैब्लिश करेगा कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कितना है. इसके अलावा जो है कहता है कि एक जो शेयर है ये सीरीज ऑफ म्यूचुअल कॉविनेंट्स जो है वो डेवलप करता है बिटवीन द शेयर होल्डर्स. इसका मतलब ये हुआ कि शेयर सर्टिफिकेट जिसके पास है, जिसके नाम शेयर है, उसका एग्रीमेंट दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ है ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स के ऊपर. तो शेयर क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, राइट जी, measured बाय सम ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ लायबिलिटी फर्स्ट एंड ऑफ इंटरेस्ट एट द सेकंड प्लेस. और इसके अलावा ये जो शेयर है ये सीरीज ऑफ म्यूचुअल कॉविनेंट्स जो है वो भी विटनेस करता है, वो भी डेवलप करता है, वो भी जो है रिकॉग्नाइज करता है. ये तो वो शेयर की डेफिनेशन थी जो हमने केस लॉ से ली. आइए सेक्शन 89 को पढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है हमारा ये शेयर की नेचर के मुतल्लिक क्या बात करता है. इस सेक्शन 89 की जो हेडिंग है वो कहती है नेचर ऑफ शेयर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स. यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और वो लफ्ज है नेचर. ये नेचर क्या चीज है? देखिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को जरा साइड पे रख दीजिए, सिर्फ लफ्ज नेचर को ऑर्डिनरी सेंस में ले लें. नेचर क्या चीज है? ऑल दैट व्हाट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल इज नेचर. हवाएं चल रही हैं, बारिश आ रही है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, बीमारी है, ये सारी जो है ये नेचर है. और एक बात याद रखने की ये है कि देखें मैं और आप जो हैं वो सांस ले रहे हैं. सांस लिए बगैर हम रह नहीं सकते.
سانس لیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہم اپنا سانس کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم سانس ہی نہ لیں اور پھر بھی زندہ رہیں؟ نہیں بھائی، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وی آر کریشن آف سم ون، اور جو ہمارا بنانے والا ہے اس نے ہماری جو فطرت ڈیولپ کی ہے کہ ہم نے سانس لینا ہی لینا ہے، ہم نے زندگی سے محبت کرنا ہی کرنا ہے، یہ نیچر ہے. یعنی وہ فیچرز جو کریٹر نے کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ڈیولپ کر دیے، وہ اس چیز کی نیچر کہلاتی. تو اس کا مطلب ہوا نیچر کو کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کریٹر ہو اور ایک کریشن ہو. تو لائک وائز یہاں پر جو شعر ہے اس کی نیچر کی جب بات کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس شعر کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو کریٹ کرنے والا ہے وہ اس کی نیچر کے فیچرز جو ہیں وہ بنائے گا. تو یہاں پہ کریٹر جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984، اور اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو یہ لیجسلیچر ہے جو یہ شعر جو ہے اس کی نیچر کو ڈیولپ کر رہی. تو بات بڑی کلیئر کہ نیچر آف شعر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ فیچرز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جائیں جو کمپنیز آرڈیننس 1984 شعر کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہاں پر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس نیچر آف شیئرس. دوبارہ بتا رہا ہوں، کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے وہ جو فیچرز بتائے گا وہی نیچر آف شیئرز ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ سیکشن. دا شیئرز اور ادر انٹرسٹ آف اینی ممبر ان دا کمپنی شیل بی موویبل پراپرٹی ٹرانسفریبل in the manner provided by the articles of the company. یہ بات سب سیکشن 1 میں کہی جا رہی ہے کہ the shares or other interest of any member in a company shall be movable property. یہ فیچر اٹیچ کیا جا رہا ہے. Creators of this ordinance, meaning thereby legislature، بتا رہی ہے کہ شیئر جو ہے وہ ایک اسکرپ ہے، وہ ایک فینومینا ہے کہ جو کہ موویبل پراپرٹی ہے اور ٹرانسفریبل ہے فرام ون پرسن ٹو دی ادر. تو ایک فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا، ایک فیچر اسٹیبلش ہو گئی کہ بائی نیچر شیئر از اے موویبل پراپرٹی، اور اس میں ٹرانسفریبلٹی کا پہلو بھی ہے، اور ٹرانسفریبلٹی کے پہلو کو انہوں نے تحت رکھا ہوا ہے آرٹیکلز آف کمپنی میں. نیکسٹ جو اس میں سب سیکشن 2 ہے جو نیچر آف شیئرز کے متعلق بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ایچ شیئر ان اے کمپنی شیل ہیو اے ڈسٹنکٹیو نمبر. کہ جناب یہ بھی فطرت میں بات انہوں نے لکھ دی ہے کہ جو نیچر اس کی ڈیولپ ہوگی وہ یہ ہے کہ ہر جو شیئر سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر ڈسٹنکٹیو نمبر ہوگا. فار ایگزامپل ایک شیئر نمبر 1، شیئر نمبر 2، شیئر نمبر 3، شیئر نمبر 4. اب آپ یہ دیکھیں یہ ڈسٹنکٹیو نمبرز کے تحت چل رہے ہیں. تو پہلی جو فیچر جو ڈیولپ کی آپ نے شیئر کی وہ یہ کہ یہ موویبل پراپرٹی ہے اور یہ ٹرانسفریبل ہے ایز پر دا آرٹیکلز آف ایسوسیشن. دوسری بات یہ آپ نے اسٹیبلش کی کہ ہر جو شیئر ہے اس کا ایک ڈسٹنکٹیو نمبر ہوگا. اس کے بعد وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 3. سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے a certificate under the common seal of the company specifying any shares held by any member shall be prima facie evidence of the title of the member to the shares therein specified. کہا جا رہا ہے کہ ایک شیئر ہے اس کا آپ نے شیئر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا اور شیئر سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے اوپر کامن سیل آف دا کمپنی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ پرائما فیشائے ایویڈنس ہے. پرائما فیشائے سے مراد ہے اپیرنٹ فرام دا فیس. اردو میں کہا جاتا ہے بادی النظر میں یہ ثبوت ہے کہ وہ شخص جس کو یہ شیئر ایشو کیا گیا ہے وہ اس شیئر کا مالک ہے. نیکسٹ جو اس میں پروویژن ہے ریلیٹنگ شیئرز وہ ہے سیکشن 90. Classes and kinds of share capital. A company limited by shares may have different kinds of share capital and classes therein as provided by its memorandum and articles. کہا جا رہا ہے ایک کمپنی ہے لمیٹڈ بائی شیئر ہے اور
وہ ڈفرنٹ کائنڈز آف شیئر کیپٹل جو ہے وہ رکھ سکتی ہے, ڈفرنٹ کائنڈز آف شیئرز جو ہیں وہ ایشو کر سکتی ہے, اور یہ جو ایشو کرنے کی اس کو طاقت ہے وہ اس کا میمورینڈم کمپنی کا یا آرٹیکلز اسے دیتا ہے. اب یہاں پر یہ جو اصول ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا. پروویزو آپ کو پتا ہے کہ یا تو کنڈیشن لائے گا یا ایڈیشن لائے گا یا ایکسپشن لائے گا جنرل رول کے متعلق. جنرل رول کیا ہے کہ ایک کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر جو ہے وہ مختلف قسموں کے شیئرز جو ہے وہ ایشو کر سکتی ہے اپنے میمورینڈم اور آرٹیکلز میں جو باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. پرووائڈیڈ دیٹ ڈفرنٹ رائٹس اینڈ پریولیجز in relation to the different classes of shares may only be conferred in such manner as may be prescribed. اب یہاں پہ ساتھ ہی ایک انہوں نے کنڈیشن لگا دی کہ جناب یہ جو ڈفرنٹ رائٹس اینڈ پریولیجز آپ نے ڈفرنٹ شیئر ہولڈرز کو دینے ہیں ڈفرنٹ شیئرز کی مد میں, وہ پریولیجز اور رائٹس جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ رائٹس اور پریولیجز ہوں گے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ پریسکرائب کرے گی. اگر آپ یاد کریں تو سیکشن 2 میں جو سیکشن 2 آف دا آرڈیننس ہے اس میں ہم نے پریسکرائبڈ جو ہے اس لفظ کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی. آئیے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا کہتی ہے. پریسکرائب مینس ایز ریسپیکٹ دا ادر پروویژنز آف دس آرڈیننس prescribed by rules or regulations made by the federal government after previous publication in the official gazette. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین بات یہ کہ یہ جو پروویزو ہے اس میں جو ڈفرنٹ رائٹس اینڈ پریولیجز ہیں جو آپ نے گرانٹ کرنے ہیں کسی شیئر ہولڈر کو یا کسی ڈفرنٹ کلاس آف شیئرز کو, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو رائٹس اینڈ پریولیجز ہیں وہ پریسکرائبڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ ہوں گے. آپ اپنے تئیں نہیں دے سکتے کہ یہ ہم نے پریولیجز دے دیے, یہ رائٹس دے دیے شیئر ہولڈرز کو یا ڈفرنٹ کائنڈز آف شیئرز کو. تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو رائٹس اینڈ پریولیجز رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت بنائے ہوں گے وہی رائٹس اینڈ پریولیجز آپ انہیں دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ رائٹس اینڈ پریولیجز آپ انہیں نہیں دے سکتے. ناؤ وی آر پروسیڈنگ آن ٹو سیکشن 91. اونلی فلی پیڈ شیئرز ٹو بی ایشوڈ. فلی پیڈ شیئر سے کیا مراد؟ بات یہ ہے کہ ایک شیئر ہے جس کی پار ویلیو یا فیس ویلیو جو ہے وہ 10 روپیز ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو 8 روپے کا نہیں دے سکتے, آپ نے 10 روپے کا ہی دینا ہے. اس کا مطلب ہے جو سبسکرائبر ہے وہ 10 روپیز دے گا تو شیئر فلی پیڈ اپ ہوگا. تو کہا جا رہا ہے اونلی فلی پیڈ اپ شیئرز ٹو بی ایشوڈ. یہ ایک اصول بنا دیا کہ آپ نے جب بھی شیئرز جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں وہ فلی پیڈ اپ کر رہے ہیں, 10 روپے پورے لینے ہیں, 8 روپے نہیں لینے. لیکن اس اصول کے ساتھ یہاں پہ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا, کہتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ where a company has partly paid shares on the commencement of this ordinance, it shall not issue any further share capital until all the shares previously issued have become fully paid up and shall pay dividend only in proportion to the amount paid up on each share. یہ جو پروویزو اٹیچ کیا گیا وہ یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ جناب یہاں پر ایک کمپنی جو ہے کمنسمنٹ آف آرڈیننس جب ہوا, دیکھیں کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے اس کی کمنسمنٹ 1984 میں ہوئی. کہا جا رہا ہے جس وقت کمنسمنٹ ہوئی اس وقت کمپنی کے پاس پارٹلی پیڈ اپ شیئرز تھے, یعنی 10 روپے کے ایشو کیے تو ابھی کمپنی کو صرف 8 روپے اس پر وصول ہوئے ہیں, 2 روپے ابھی وصول ہونا باقی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے شیئرز کی موجودگی میں نئے شیئرز کمپنی ایشو نہیں کر سکتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ جو پارٹلی پیڈ اپ شیئرز ہیں وہ فلی پیڈ اپ ہوں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نئی الاٹمنٹ یا نئی شیئرز جو ہیں وہ آفر کے لیے کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات کی جا رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیویڈنڈ دینا ہے ایسے شیئرز کے اوپر جو پارٹلی پیڈ اپ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 10 روپیز کا فلی پیڈ اپ شیئر پہ جو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں وہ آپ دیں گے اس کے اوپر. نہیں, جس حد تک وہ پیڈ اپ ہے شیئر اس حد تک اس کو ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ملے گا, اس سے زیادہ ڈیویڈنڈ نہیں مل سکتا. نیکسٹ جو سیکشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین دیٹ از سیکشن 92. اس کی اپنی ٹون ہے, اس سیکشن کی اس کی اپنی کلر ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سیکشن جو ہے یہ کیا پروویژنز رکھتا ہے, کیا باتیں رکھتا ہے, کیا امپورٹنس ہے اس سیکشن کی. سب سیکشن 1
A company limited by shares, if authorized by its articles, may alter the condition of its memorandum so as to increase its share capital by such amount as it thinks expedient, consolidate and divide the whole or any part of its share capital into shares of larger amount than its existing shares, subdivide its shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum, cancel shares which at the date of the passing of the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled. So ladies and gentlemen, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 92 है. ये कह रहा है कि कंपनी के पास ताकत है कि वो अपना शेयर कैपिटल जो है उसमें तब्दीली ला सकती है. शेयर कैपिटल में तब्दीली ला सकती है, और शेयर कैपिटल में तब्दीली ये कैसे ला सकती है? पहली बात कहती है इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट, कि शेयर कैपिटल को वो इंक्रीज कर सकती जितना चाहे. फॉर एग्जाम्पल उसका ऑथराइज कैपिटल जो है वो 2.5 करोड़ पे है, तो वो समझती है कि हमारा जो शेयर कैपिटल है अब 3.5 करोड़ होना चाहिए, तो 1 करोड़ का इजाफा एक जो कंपनी है वो कर सकती है. लेकिन ये जो इजाफा करने जा रहे हैं इसके मुतालिक बात की जा रही है कि a company limited by share if so authorized by its articles. इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी ऑल्ट्रेशन करना चाह रही है अपने शेयर कैपिटल में, पहले तो उसे देखना ये पड़ेगा कि क्या आर्टिकल्स उसके जो हैं, कि क्या आर्टिकल्स उसके परमिट कर रहे हैं. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट कर रही है तो वो अपने मेमोरेंडम की कंडीशंस बदलकर अपने शेयर कैपिटल को इनहांस कर सकती है. और दूसरी बात कहती है कि कंसोलिडेट कर सकते हैं, डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट एग्जिस्टिंग अमाउंट. कि एक मेथोडोलॉजी ये है कि आप ऐसे करें कि आपका एक जो शेयर है वो 10 रुपीज का है. आप कहते हैं कि ये 10 रुपीज के 10 शेयर जो है इकट्ठे कर दिए जाएं और एक शेयर 100 रुपए का बना दिया जाए. तो कहते हैं कि इसकी भी इजाजत है कि आप कंसोलिडेट करें और डिवाइड कर दें अपने शेयर कैपिटल को लार्जर अमाउंट ऑफ शेयर में. पहले 10 रुपए का शेयर था, अब आप 100 रुपए के शेयर पर चले जाएं. ये भी काम किया जा सकता है. नेक्स्ट जो बात की जा रही है कि आप शेयर कैपिटल में तब्दीली लाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपए का शेयर है, आप कहते हैं नहीं भी 50-50 के 2 कर दें और स्मॉलर अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो इश्यू कर देते हैं, तो कहा जाता है कि ये भी किया जा सकता है. अब यहां पर जो नेक्स्ट इसमें इन्होंने प्रोपोजिशन दी है, जो प्रोविजन दी है, इसमें जो काबिल जिक्र बात की है वो ये है कि कैंसल शेयर्स विच आर द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन दैट बिहाफ हैड नॉट बीन टेकन. जब कंपनी ने ये ऐलान कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि जनाब ये हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली और दीज आर द शेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर ऑफर बाय द पब्लिक, तो पब्लिक को इन्विटेशन टू ऑफर दे दी गई. और ऐसा होता है कि इन्विटेशन टू ऑफर किसी खास बंदे को देनी थी, उसको दी गई या पब्लिक को दी गई, और दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया. तो कंपनी के पास ये इख्तियार है कि कंपनी अपने कैपिटल को रिड्यूस कर ले उन शेयर्स के मुतल्लिक जिनके बारे में उसे ऑफर नहीं मिले. नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द प्रोविजो. जो इस सेक्शन के साथ प्रोविजो अटैच है वो कहता है provided that in the event of consolidation or subdivision of shares, the rights attaching to the new shares shall be strictly proportional to the rights attaching to the previous shares so consolidated or subdivided. बात यहां पे ये हो रही है कि आपने कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स किया है या सब डिवीजन ऑफ शेयर्स किया है. कंसोलिडेशन में तो ये है कि स्मॉलर अमाउंट्स के जो शेयर्स थे उनको एक जगह पे यूनिफॉर्म कर लिया गया और उन 10 की जगह पर लेट्स सपोज के 10 शेयर्स थे उनको एक शेयर में कन्वर्ट किया गया और 100 रुपए का एक शेयर जो है उसको लॉन्च कर दिया गया. तो कहा जा रहा है कि ये जो नया शेयर जो है क्या इसके साथ वही राइट्स एंड प्रिविलेजेस या ड्यूटीज अटैच्ड होंगी वो जो उन 10 के साथ थी. तो कहा जा रहा है बिल्कुल इस नए शेयर की जो कंसोलिडेटेड शेयर है इसकी भी वही राइट्स एंड ड्यूटीज या प्रिविलेजेस होंगी जो उन 10 की थी. नेक्स्ट जो प्रोविजो अटैच हो रहा है वो ये है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी शेयर्स इश्यूड आर ऑफ अ क्लास
which is the same as that of shares previously issued. The rights attaching to the new shares shall be the issue as those attaching to the shares previously held. یہ بھی بات وہی کی جا رہی ہے کہ جو ایک پرٹیکولر کلاس آف شیئرس ہے، جب اس کو آپ سب ڈیوائڈ یا کنسالیڈیٹ کرتے ہیں تو وہی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو نئے سب ڈیوائڈیڈ یا کنسالیڈیٹڈ شیئرز کے ساتھ رہیں گے، جو کہ دوسرے شیئرز جن کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے ان کے رہے ہیں. نیکسٹ جو ہے دیٹ از سب سیکشن 2. دا نیو شیئرز ایشوڈ بائی اے کمپنی شیل رینک pari passu with the existing shares of the class to which the new shares belong in all matters, including the right to such bonus or right issue and dividend as may be declared by the company subsequent to the date of issue of such new shares. Ladies and gentlemen, بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ آ گیا pari passu. اس کا مطلب ہے to stand at equal status. کہ فار ایگزامپل آپ نے نئے شیئر ایشو کیے ہیں اور نئے شیئر جو ہیں وہ ایک خاص پرٹیکولر کلاس کے شیئرز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے پریفرنس شیئر ہولڈرز ہیں وہ ایشو کیے ہیں نئے، اور اس پریفرنس شیئر ہولڈر کی جو کلاس ہے اس میں پہلے بھی آپ شیئرز ایشو کر چکے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے شیئرز پریفرنس شیئرز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں ان کے بھی بالکل وہی رائٹ ہیں جو پرانے پریفرنس شیئرز جو ہیں وہ ایشو کیے تھے ان کے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نئے شیئر جو ہیں وہ دے رینک پاری پاسو ود دی پریویس ایشوڈ پریفرنس شیئرز. تو یاد رکھیے گا کہ پاری پاسو سے مراد ہے ٹو اسٹینڈ ایکول ان اسٹیٹس ود دی ایگزٹنگ شیئر. سب سیکشن 3. دا پاورز کنفرڈ بائی سب سیکشن 1 shall be exercisable by the company only in a general meeting. بات یہ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ یہ جو سیکشن ہے پاور آف کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز ٹو آلٹر اٹس شیئر کیپٹل، یہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ یہ پاورز جو ہیں یہ کمپنی جنرل میٹنگ میں استعمال کرے گی. ویسے اس پاورز کو استعمال کرنے کے اوپر قدغن ہے، تو اسپیشلی بتایا جا رہا ہے کہ شیل بی ایکسرسائزبل بائی دا کمپنی ان جنرل میٹنگ. سب سیکشن 3A. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ anything contained in this ordinance or any other law for the time being in force or the memorandum and articles where the authorized capital of a company is fully subscribed or unsubscribed capital is insufficient, the same shall be deemed to have been increased to the extent necessary for issue of shares to a scheduled bank or financial institution in pursuance of any obligation of the company to issue shares to such scheduled bank or financial institution. یہ ایک بڑا زبردست سب سیکشن ہے. یہاں پر جو ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ پہلی ٹرم جو ہے وہ کہہ رہی ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ. ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس آرڈیننس. کہہ رہا ہے کہ وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو کنسیڈریشن کہ آرڈیننس میں کیا لکھا ہے. پھر آگے کہتا ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی کسی ایسے لا میں جو ٹائم بینگ ان فورس ہے اس میں لکھا ہوا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پھر نیکسٹ کہتا ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن آف کمپنی. کہتا ہے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسیشن اور میمورینڈم میں جو کچھ لکھا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ویئر دا آتھورائز کیپٹل آف کمپنی از فلی سبسکرائبڈ. صورتحال یہ ہے کہ کمپنی کا آتھورائز کیپٹل جو ہے وہ فلی سبسکرائبڈ ہو چکا، لوگوں کو شیئرز دیے جا چکے ہیں، اور دا انسبسکرائبڈ کیپٹل از انسفیشینٹ. اب یہ ہے کہ جو انسبسکرائبڈ کیپٹل کمپنی کا رہ گیا ہے وہ انسفیشینٹ ہے. وہ انسفیشینٹ کس چیز کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آگے دیکھیں دا سیم شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین انکریز ٹو دا ایکسٹینٹ نیسسری فار ایشو آف شیئرز ٹو اے شیڈول بینک. کہ سبسکرائبڈ جو کیپٹل ہے، جو آتھورائز کیپٹل ہے وہ فلی سبسکرائبڈ ہے. اور دوسری سچویشن یہ بتا رہا ہے کہ جو انسبسکرائبڈ جو شیئرز کیپٹل ہے وہ انسفیشینٹ ہے کسی شیڈولڈ بینک کو آپ نے شیئرز ایشو کرنی ہے اس کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کنسیڈر کریں شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین انکریزڈ، کہ وہ شیئر کیپٹل انکریز ہو گیا. کس حد تک؟ جس حد تک آپ کے اوپر ذمہ داری تھی
کہ آپ نے ان ریلیشن ٹو شیڈولڈ بینک اور ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن شیئرز ایشو کرنے تھے. دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, کہتا ہے وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو کنسیڈریشن کہ جناب کمپنی آرڈیننس میں کیا لکھا ہے, وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو کنسیڈریشن کے میمورینڈم میں کیا لکھا ہے, وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو کنسیڈریشن کے آرٹیکلز میں کیا لکھا ہے, وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو کنسیڈریشن کے فار دا ٹائمنگ ان فورس لا کیا ہے. کہتا ہے کہ جہاں آپ کا جو آتھورائز کیپٹل ہے وہ فلی سبسکرائبڈ ہے, یا یہ ہے کہ تھوڑا سا کیپٹل آپ کا جو آتھورائزڈ کیپٹل ہے وہ انسبسکرائبڈ ہے, لیکن وہ انسفیشینٹ ہے. کیوں انسفیشینٹ ہے؟ اس لیے کہ آپ کسی آبلیگیشن کے تحت شیڈولڈ بینک کو یا کسی بینک دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو آپ نے شیئر ایشو کرنا, تو کہتا ہے کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ جو نئے شیئر ایشو کیے ہیں آپ نے اس شیڈولڈ بینک کو اپنے آتھورائز کیپٹل سے اوپر, تو کہا جائے گا, اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو جو کیپٹل ہے اس کو انہانس کر لیا. ناؤ پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 4. A cancellation of shares in pursuance of subsection 1 shall not be deemed to be a reduction of share capital within the meaning of this ordinance. یہاں پہ جو آپ شیئر کیپٹل کی آلٹریشن کر رہے تھے اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ہم نے شیئرز آفر کیے لیکن کسی نے شیئرز نہیں لیے تو کمپنی اس شیئر کیپٹل کو ہی ریڈیوس کر دی. کہتا ہے کہ ایسا ریڈیوس کرنا جو ہے اس کو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل مت سمجھیے گا. سب سیکشن 5. The company shall file with the registrar notice of the exercise of any power referred to in subsection 1 within 15 days from the exercise thereof. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کمپنی آلٹریشن کرتی ہے, کمپنی آتھورائز کیپٹل کو انہانس کر لیتی ہے یا شیئرز کو کنسالیڈیٹ کر لیتی ہے یا شیئرز کو سب ڈیوائڈ کر لیتی ہے یا جو شیئر کیپٹل ہے اس کو ریڈیوس کر لیتی, تو کہتا ہے کہ کمپنی شیل فائل ود دا رجسٹرار نوٹس آف دا ایکسرسائز, کہ یہ جو ایکسرسائز کمپنی کر رہی ہے اس کا نوٹس وہ رجسٹرار کو دے گی ود ان 15 days فرام دا ایکسرسائز دیر آف, یعنی ایکسرسائز کرنے کے 15 دن کے اندر. نیکسٹ سیکشن از سیکشن 93. آئیے دیکھتے ہیں سیکشن 93 جو ہے وہ کیا کرتا ہے. نوٹس ٹو رجسٹرار آف کنسالیڈیشن آف شیئر کیپٹل ایٹسٹرا ویئر اے کمپنی ہیونگ اے شیئر کیپٹل ہیز کنسالیڈیٹڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ اٹس شیئر کیپٹل انٹو شیئرز آف لارجر اماؤنٹ than its existing shares, it shall, within 15 days of the consolidation and division, file notice with the registrar of the same, specifying the shares consolidated and divided. یہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے شیئر جو کیپٹل ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر دی ہے, 10 روپے کے جو شیئرز تھے آپ نے اکٹھے کر کے 100 روپے کا ایک شیئر بنا دیا, یعنی 1 شیئر از اکول ٹو 10 شیئرز کر دیا. تو آپ نے جو کنسالیڈیشن کی ہے اور اس کی جو ڈویژنز جو ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کی ہے, کہا جا رہا ہے کہ یو آر سپوز ٹو ٹیل اٹ ٹو دا رجسٹرار, کہ آپ رجسٹرار کو نوٹیفائی کریں گے کہ جناب ہم نے اپنے شیئر کیپٹل کو کنسالیڈیٹ کیا ہے, اب جو شیئر ہے اس کی ویلیو یہ ہے. نیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ سب سیکشن 1 کے ساتھ جو سب سیکشن 2 ہے وہ کہتا ہے اف اے کمپنی میکس ڈیفالٹ in complying with the requirements of subsection 5 of section 92 or subsection 1 of this section, it shall be liable to a fine which may extend to 100 rupees for every day during which the default continues, and every officer of the company who knowingly and willfully authorizes or permits the default shall be liable to the like penalty. یہاں پہ 2 sections, sub sections بتائے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی وائلیشن کی تو سزا جو ہے وہ ملے گی. ناؤ وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 94. نوٹس آف انکریز آف شیئر کیپٹل اور آف ممبرز ویئر اے کمپنی ہیونگ اے شیئر کیپٹل ہیز ریزالوڈ ٹو انکریز اٹس شیئر کیپٹل بیانڈ دا آتھورائز کیپٹل اور such capital is increased under subsection 3 of section 92, and where a company not having a share capital has resolved to increase the number of its members beyond the number previously registered, it shall file with the registrar within 15 days after the passing of the resolution a notice of the increase of the capital or members as the case may be, and the registrar shall record the increase. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ جناب آپ کمپنی ہے اس کے پاس شیئر کیپٹل ہے اور اگر اس نے اپنا شیئر کیپٹل جو ہے وہ انکریز کر لیا,
کمپنی نے ریزالو کر لیا, کمپنی نے طے کر لیا کہ ہم نے شیئر کیپٹل کو انکریز کرنا, یا سچویشن ایک ایسی ہے کہ جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے, ممبرز ہیں. اگر وہاں پہ کمپنی نے ریزالو کر لیا ہے, طے کر لیا ہے کہ ہم نے ان ممبرز کی تعداد کو بڑھانا ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایکشن کی جو انفارمیشن ہے وہ رجسٹرار کو دی جائے گی اس تاریخ سے جس دن سے آپ نے اس کو بڑھانے کی جو پلاننگ ہے کر لی ہے یا ریزالو کر لیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو اس ڈیٹ سے 15 ڈیز کے اندر اندر آپ نے رجسٹرار کو اس کی انفارمیشن دینی ہے. اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اصول کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کیا جا رہا ہے, provided that where default is made by a company in filing a notice of increase in the authorized capital under subsection 3A of section 92, the scheduled bank or the financial institution to whom shares have been issued may file notice of such increase with the registrar, and such notice shall be deemed to have been filed by the company itself, and the scheduled bank or financial institution shall be entitled to recover from the company the amount of any fee properly paid by it to the registrar in respect of such increase. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیکشن 92 میں یہ پڑھا تھا کہ جہاں آتھرائز کیپٹل جو ہے وہ فلی سبسکرائبڈ ہے یا آتھرائز کیپٹل جو ہے وہ ان سبسکرائبڈ ہے, لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ شیڈولز بینک کو شیئر ایشو کرنے ہیں وہ کیے جا سکیں, تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پھر جو کمپنی شیئرز جو ہے وہ ایشو شیڈول بینک کو کرے گی تو ڈیم کیا جائے گا, کنسیڈر کیا جائے گا کہ شیئر کیپٹل انکریز ہو گیا. یہاں پر جو پروویزو اٹیچ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے آتھرائز شیئر کیپٹل بڑھا لی ہے یا آپ نے ممبرز کی تعداد بڑھا لی ہے تو آپ نے 15 ڈیز کے اندر اندر اسے رجسٹرار کو انٹیمیٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ جو پروویزو اٹیچ کیا گیا وہ یہ کہتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے بینکس کو دے دیا ہے, بینکس کو شیئرز دے دیے ہیں, تو اس صورت میں اگر کمپنی انٹیمیٹ نہیں رجسٹرار کو کرتی تو وہ بینکس جو ہیں, وہ بینک جو ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ رجسٹرار کو انٹیمیٹ کر سکتا. اور یہ جو انٹیمیشن ہے جو ایک شیڈول بینک رجسٹرار کو کر رہا ہے, کہتے ہیں کہ یہ کنسیڈر کی جائے گی کہ ایسے ہی انٹیمیشن ہے جیسے کہ کمپنی نے رجسٹرار کو کی. اس کا مطلب ہے یہ ویلڈ انٹیمیشن ہے, کمپنی خود انٹیمیٹ نہیں کر رہی, بینکس جن کو شیئرز ایشو کیے ہیں وہ انٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو بینک کا انٹیمیٹ کرنا رجسٹرار کو اباؤٹ دا انکریز آف دا شیئر کیپٹل از کنسیڈرڈ کہ یہ انٹیمیشن جو ہے کمپنی نے ہی کی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو بینکس ہیں اگر وہ خود انٹیمیٹ کرتے ہیں, کمپنی انٹیمیٹ نہیں کرتی, تو بینکس جتنے بھی ایکسپینسز, جتنی بھی کاسٹ اس پروسیس پر آتی ہے وہ کمپنی سے ریکور کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سیکشن 2 پہ چلتے ہیں. سب سیکشن 2 کہتا ہے دا نوٹس ٹو بی گیون انڈر سب سیکشن 1 شیل انکلوڈ پرٹیکولرز آف دا شیئرز ٹو بی افیکٹڈ اینڈ دا کنڈیشنز اف اینی سبجیکٹ ٹو وچ دا نیو شیئرز آر ٹو بی ایشوڈ. دیکھیں یہ جو اوپر نوٹس کی بات کی گئی کہ جناب اگر آپ نے شیئر کیپٹل کو انہانس کر لیا, آتھرائز کیپٹل سے آپ نے بڑھا لیا ہے کیپٹل, یا آپ نے ممبرز کی تعداد بڑھا لی ہے, تو جناب آپ جو یہ نوٹس دیں گے رجسٹرار کو اس میں آپ پرٹیکولرز بتائیں گے, اور کوئی اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ریلیونٹ تو وہ بھی انفارم کی جائیں گی. سب سیکشن 3 پہ چلتے ہیں. اف اے کمپنی میکس ڈیفالٹ in complying with the requirements of subsection 1, it shall be liable to a fine, which may extend to 100 rupees for every day during which the default continues, and every officer of the company who knowingly and willfully authorizes or permits the default shall be liable to the like penalty. یہ جو سب سیکشن 3 ہے یہ بڑی مائنیوٹس سی پینلٹیز لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر ڈیفالٹ آپ کرتے ہیں سیکشن 94 میں, جس میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نوٹس جو ہے آف انکریز آف شیئر کیپٹل رجسٹرار کو دیں, تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں سزا دی جائے گی. ود دس وی آر فنشڈ ود دس ٹاپک. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بگن ود اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل. یہ ریڈکشن کیا ہے؟ اسٹیٹ آف بینگ ریڈیوسڈ, کم کر دینا کسی چیز کو, کسی چیز میں تخفیف کر دینا, کسی چیز میں کمی کر دینا. آئیے دیکھتے ہیں یہ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کیا ہے. یہاں پہ جو میرے سامنے سب سے پہلا سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 96 آف دا کمپنیز آرڈیننس
1984. آئیے اس کو انوائنڈ کرتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس میں کیا سبسٹریکٹم ہے, کیا اسپرٹ ہے ریگارڈنگ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن بائی دا کوٹ, a company limited by shares, if so authorized by its articles, may by special resolution reduce its share capital in any way, and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, may extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of share capital not paid up, or either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up shares capital which is lost or unrepresented by available assets, or either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, pay off any paid up share capital which is in excess of the needs of the company, and may, if and so far as is necessary, alter its memorandum by reducing the amount of its share capital and of its shares accordingly. یہ دیکھیں, it is longer than usual. یہ کافی ٹرکی اور ٹیکنیکل پروویژن آف لا ہے. اس میں جو بات کی گئی ہے اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں, کہہ رہا ہے سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن بائی دا کوٹ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایک سپروائزنگ اتھارٹی ہے جس کی کنفرمیشن آپ نے لینی ہے. اگر وہ اتھارٹی کنفرم کرے گی تو یہ جو ریڈکشن سے ریلیٹڈ پروسیس ہے یہ فائنل سمجھا جائے گا, ادروائز اس کی ویلیو 0 ہوگی. تو کہہ رہے ہیں سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن بائی کوٹ. اس کا مطلب ہے کہ کورٹ سے آپ نے کنفرمیشن لینی ہے جو بھی آپ طے کر رہے ہیں ان ریلیشن ٹو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل. نیکسٹ کہتا ہے ا کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس. ایک کمپنی جو لمیٹڈ بائی شیئر ہے, اور آگے بات کر رہا ہے اف آتھورائزڈ بائی اٹس آرٹیکلس. ریڈکشن آف شیئر کیپٹل آپ نے کرنی ہے, سبجیکٹ ٹو دا کنفرمیشن آف دا کورٹ ہے, کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس ہے, اور یہ ریڈکشن کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ پرمٹڈ بائی آرٹیکلس ہے کہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کیپٹل کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. مے بائی اسپیشل ریزولوشن. اب کمپنی کے اندر آپ جو ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کی موومنٹ چلا رہے ہیں کہ ہم یہ ریزولوشن لانا چاہتے ہیں کہ کمپنی کا کیپٹل ریڈیوس کیا جائے, تو کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے سے لائیں گے. تو کہا جا رہا ہے بائی اسپیشل ریزولوشن ریڈیوس اس شیئر کیپٹل ان اینی وے اینڈ ان پرٹیکولر اینڈ وداؤٹ پریجوڈس ٹو دا جنرلٹی آف دا فور گوئنگ پاورس. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کمپنی کو وداؤٹ پریجوڈس ٹو دا جنرلٹی آف دا فور گوئنگ پاور سے مراد ہے کہ یہ جو سب سیکشن 1 میں پاورز بتائی گئی ہیں کمپنی کی آرٹیکلس کی, کہتا ہے یہ وہی کی وہی رہیں گی, ان کی ویلیو ویسی کی ویسی رہے گی. آگے کیا ہو سکتا ہے, کہتا ہے کمپنی کیا کر سکتی ہے, may extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of share capital not paid up. کہ کمپنی چاہے تو ایسا شیئر کیپٹل جو پارٹلی پیڈ اپ ہے اس کے اوپر جو ریمیننگ آپ جو کال اپ کر سکتے ہیں اس رقم کو ختم کیا جا سکتا. فار ایگزامپل آپ نے ایک شیئر ہے 10 روپے کا, آپ نے 5 روپے کا ایشو کیا ہوا ہے, 5 روپے ابھی آپ نے لینا ہے, تو کمپنی ریڈکشن آف کیپٹل کے ضمن میں وہ 5 روپے جو ہیں اس کی لائبلٹی کو ایکسٹنگوش کر سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے, اور یہ ریڈکشن آف کیپٹل کہلائے گی. دوسری بات کیا کہہ رہا ہے, ایدر ود اور وداؤٹ ایکسٹنگوشنگ اور ریڈیوسنگ لائبلٹی. ایدر کا جب لفظ آ جاتا ہے تو یہ آپشن کی طرف لے جاتا ہے. 2 باتیں ہوں گی, یا تو آپ جو شیئر کیپٹل ہے اس کے اوپر لائبلٹی ختم کر رہے ہیں یا لائبلٹی نہیں ختم کر رہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کینسل کر سکتی ہے پیڈ اپ شیئر کیپٹل, کہ ایسا کیپٹل جو پیڈ اپ ہے اس کو, اور وہ جو پیڈ اپ کیپٹل ہے دیٹ از ناٹ ریپرزینٹڈ بائی ایسٹس, کہ آپ کے پاس شیئرز تو موجود ہیں, پیڈ اپ شیئرز ہیں,
لیکن ان کے اگینسٹ جو ہے آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، کوئی ایسٹس موجود نہیں ہے. تو اس طریقے سے بھی جو کمپنی ہے وہ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کر سکتی ہے. پہلی سچویشن یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے شیئرز ایشو کیے ہوئے ہیں اور شیئر کی ویلیو جو ہے وہ 10 روپے ہے، آپ نے 5 روپے وصول کر لیے، 5 روپے ابھی لینا باقی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 روپے ہم نے نہیں لینے، اور آپ کہتے ہیں 5 روپے کی حد تک ہی یہ جو شیئر ہیں ہمیں قابل قبول ہے، اور آپ شیئر کی ویلیو کو ریڈیوس کر دیتے ہیں اور آتھرائز کیپٹل کو بھی آپ ریڈیوس کر دیتے ہیں اور میمورینڈم میں اس کی انٹری کر لیتے ہیں. دوسری بات وہ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس پیڈ اپ کیپٹل ہے، لیکن وہ پیڈ اپ کیپٹل جو ہے اس کی جو کورسپونڈنگ سائڈ ہے، جو کاؤنٹر سائڈ ہے، وہاں پہ کوئی اویلیبل ایسٹس ہی نہیں ہے جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں. تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے ریڈکشن آف کیپٹل کے زمرے میں. Either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, pay off any paid up shares capital which is in excess of the needs of the company. جو تیسری میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے سے جو ریڈکشن آف کیپٹل کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فلی پیڈ اپ شیئرز ہیں اور آپ ان کو ریڈیم کر لیتے ہیں، اور ریڈیم کرنے کے لیے پیسہ آپ کے پروفٹس میں سے آتا ہے کمپنی کے. تو اس طریقے سے بھی آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ کیپٹل آپ ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں، فلی پیڈ اپ شیئرز کو آپ واپس لے لیتے ہیں، ریڈیم کر لیتے ہیں اور ان کو پھر کینسل کر دیتے ہیں. اب یہ جو 3 طریقے ہیں جن سے ریڈکشن آف شیئر کیپٹل ہو رہا ہے، اس کے افیکٹس میمورینڈم پہ کیا آئیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، میمورینڈم میں جو آتھرائز کیپٹل ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور دوسرا جو شیئر کی ویلیو لکھی ہوئی ہے وہ بھی نیچرلی کم کی جا سکتی ہے. اگر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ 100 روپیز کا شیئر ہے اور آپ نے 50 روپیز کو ایکسٹنگوش کر دیا ہے، ریڈیوس کر دیا ہے، تو جناب آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو اب 50 روپیز کی ہے. اس کے بعد وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 97 کہ آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹی جو کر لی ہے، آپ کو آرٹیکلز پرمٹ کر رہے ہیں، آپ ریزولوشن جو ہے وہ لا رہے ہیں، آپ نے جو لائبلٹی ہے شیئرز کے اوپر اس کو کم کر دیا ہے، یا آپ نے ایسے شیئرز کو کینسل کر دیا گیا ہے وچ آر ناٹ ریپرزینٹڈ بائی اویلیبل ایسٹس، یا آپ نے شیئرز کو ریڈیم کر کے ریڈکشن کر دی ہے، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ میمورینڈم پر آئے گا. اس کے بعد یہ ایک نیا کانسیپٹ دے رہے ہیں یہ کہ جناب اب آپ یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ ایپلیکیشن کریں کورٹ کو، ایپلیکیشن جمع کروائیں کورٹ کے پاس اور کورٹ سے کنفرمیشن لیں. سوال پیدا ہوتا ہے کورٹ کا رول یہاں پہ کیوں آ گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپنی جو ہے نا اس کے کریڈیٹرز بھی ہیں، اور آپ کیپٹل ریڈکشن پہ جا رہے ہیں، شیئر کیپٹل کی آپ نے ریڈکشن کر دی، تو شیئر کیپٹل کی ریڈکشن کریں گے، لازمی بات ہے لائبلٹیز جو شیئر ہولڈرز کی ہیں وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں، اور جو کریڈیٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے ڈیٹس ہیں ان کی سیٹسفیکشن جو ہے ان کا ایک موڈ یہ ہے کہ لائبلٹی آف شیئر ہولڈر از دیئر، اور اگر ہمیں پیسے چاہیے تو پھر اٹ از دی لائبلٹی آف دا شیئر ہولڈر، تو اسی کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. تو اس ساری ایکسرسائز کو مانیٹر کرنے کے لیے کورٹ کا رول جو ہے وہ بڑا پیوٹل ہے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے ریزالو کر لیا، آپ نے طے کر لیا، آپ نے ریزولوشن پاس کر لی، اب آپ ذرا جائیں کورٹ کے پاس اور اس سے کنفرمیشن لیں کیا وہ اجازت دے رہا ہے. کورٹ بہت ساری باتوں کو مد نظر رکھے گا، اسپیشلی وہ کریڈیٹرز کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھے گا. آئیے دیکھتے ہیں یہ سیکشن کیا کہتا ہے. ویئر اے کمپنی ہیز پاسڈ اے ریزولوشن فار ریڈیوسنگ شیئر کیپٹل اٹ مے اپلائی بائی اے پٹیشن ٹو دا کورٹ فار این آرڈر کنفرمنگ دا ریڈکشن. اب یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب کمپنی نے ریزالو کر لیا، کمپنی نے ساری ایکسرسائز کر لی، کمپنی نے ساری ایکٹیویٹی کر لی، اب انہوں نے کہا جناب آئیں اور آ کر ایپلیکیشن دیں، ایک پٹیشن فائل کیجئے کورٹ کے سامنے، اور کورٹ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگر رکھیں، اور آپ دیکھیں کہ کورٹ آپ کو جو ریزولوشن ہے ایز ٹو ریڈیوس دا شیئر کیپٹل کنفرم کرتا ہے یا نہیں کرتا. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 98 ایڈیشن ٹو نیم آف کمپنی آف اینڈ ریڈیوسڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ساری ایکٹیویٹی کر لی ریڈکشن آف کیپٹل کے لیے، ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کے لیے، آپ نے ایپلیکیشن کورٹ کے پاس فائل کر دی ہے. تو یہ جو سیکشن 98 کہتا ہے کہ ہم اگر کورٹ کنفرم کر دیتی ہے
ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کو، تو کمپنی کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا اینڈ ریڈیوسڈ. آئیے اس سیکشن کو انوائنڈ کرتے ہیں، اس سیکشن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی. آن اینڈ فرام دا پاسنگ بائی اے کمپنی آف اے ریزولوشن فار ریڈیوسنگ شیئر کیپٹل or where the reduction does not involve either the diminution of any liability in respect of unpaid share capital or the payment to any shareholders of any paid up share capital, then on and from the making of the order confirming the reduction, the company shall, unless otherwise directed by the court for any special reason, add to its name until such date as the court may fix the words and reduced as the last words thereof, and those words shall until that date be deemed to be part of the name of the company. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، آئیے اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آن اینڈ فرام دا پاسنگ بائی اے کمپنی آف اے ریزولوشن فار ریڈیوسنگ شیئر کیپٹل. کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کر لی ہے، اس ریزولوشن کے پاس کرنے پر یا اس ریزولوشن کے پاس کرنے سے، or where the reduction does not involve either the diminution of any liability in respect of unpaid share capital or the payment to any shareholder of any paid up share capital. دوسری بات کی جا رہی ہے کہ جناب جو آپ نے ریڈکشن ہے اس میں انوالو نہیں کیا آپ نے کہ کسی شیئر کیپٹل کے اوپر جو لائبلٹی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کو، یا یہ نہیں کیا کہ آپ نے شیئر کیپٹل جو ہے اس کو ریڈیوس کسی شیئرز کو ریڈیم کر کے نہیں کیا. تو پھر کہا جا رہا ہے دین آن اینڈ فرام دا میکنگ آف دا آرڈر کنفرمنگ دا ریڈکشن، کہ جب کورٹ نے وہ جو ایپلیکیشن آپ نے دی ہے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ ہاں ریڈکشن ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے پھر کیا ہوگا، دا کمپنی شیل unless otherwise directed by the court for any special reason add to name until such date as the court may fix the word reduced. تو پھر جو ہے یہ ذمہ داری کمپنی کے اوپر کورٹ لگا دیتی ہے کہ جناب اب سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ جو دو لفظ ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں. وہ لفظ کیا ہیں؟ اینڈ ریڈیوسڈ. جیسے فرض کیجئے ABC لمیٹڈ، پھر آگے لکھا ہوگا اینڈ ریڈیوسڈ انورٹڈ کاماز میں. اس سے مراد کیا ہوگی؟ بیسیکلی یہ اٹ از نوٹس ٹو پبلک، کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ انہوں نے اپنا جو شیئر کیپٹل ہے اس کو ریڈیوس کیا ہے. نیکسٹ جو چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پروویزو اٹیچ کیا، پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا ریڈکشن ڈز ناٹ انوالو ایدر دا ڈیمینیشن آف لائبلٹی ان ریسپیکٹ آف ان پیڈ شیئر کیپٹل اور پیمنٹ ٹو اینی شیئر ہولڈر آف اینی پیڈ اپ شیئر کیپٹل، دا کورٹ میں اف اٹ تھنکس ایکسپیڈینٹ ڈسپینس ود دا ایڈیشن آف دا ورڈز اینڈ ریڈیوسڈ. یہاں پہ سیدھی سیدھی بات کی کہ کورٹ کے پاس ڈسکریشن، اگر کورٹ سمجھے کہ اٹ از کنجینیل، اٹ از ایکسپیڈینٹ، یہ اپروپریٹ ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ٹرکی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، ریڈکشن آف شیئر کیپٹل ود گڈ انٹینشن ہے، تو ایک کورٹ جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو کمپنی کیپٹل کو ریڈیوس کر رہی ہے یہ اپنے نام کے ساتھ اینڈ ریڈیوسڈ کا لفظ جو ہے وہ نہ لکھے. نیکسٹ جو سیکشن آتا ہے دیٹ از سیکشن 99، آبجیکشن بائی کریڈیٹرز اینڈ سیٹلمنٹ آف لسٹ آف آبجیکٹنگ کریڈیٹرز. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل پر جا رہے ہیں، کمپنی کے کریڈیٹرز نیچرلی آبجیکٹ کریں گے، ان کا آبجیکشن ہوگا کہ دیکھیں ہم نے جو پیسہ لینا ہے یہ بیسیکلی لائبلٹی آف شیئر ہولڈرز ہے، رائٹ جی. اگر آپ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل کرتے ہیں تو شیئر ہولڈرز کی لائبلٹی ریڈیوس ہو رہی ہے، اور اس سے ہمیں جو ایک سیکورٹی ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ مل جائیں گے، وہ اس کی جو آپ سمجھیں کہ پروبیبلٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو کورٹ ہے وہ آبجیکشنز جو ہیں کریڈیٹرز کے ان کو انٹرٹین کرے گی اور ان کو بہت ہیڈ دے گی، ان کو بڑی امپورٹنس دے گی before confirming an order for reduction of share capital, where the proposed direction of share capital involves either diminution or liability in respect of unpaid share capital or the payment to any shareholder of any paid up share capital, and in any other case, if the court so directs,
every creditor of the company who on the date fixed by the court is entitled to any debt or claim which, if that date were the date of commencement of the winding of a company, would be admissible in proof against the company, shall be entitled to object to the reduction. سیدھی سی بات کی جا رہی. کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایپلیکیشن آ گئی ہے, پٹیشن آ گئی ہے کہ کنفرم کریں ریڈکشن آف کیپٹل کو. تو کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ کریڈیٹر جو آبجیکٹ کر سکتا ہے ایٹ دا ٹائم آف دا کمنسمنٹ آف دا وائنڈنگ اپ, وہ یہاں پر جو ہے وہ آبجیکٹ ریڈکشن آف شیئر کیپٹل پر بھی کر سکتا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر سچویشن کی جو انالوجی ڈیولپ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کریڈیٹر کہ اگر کمپنی وائنڈ اپ ہو رہی ہوتی تو آبجیکشن کر سکتا تھا, بالکل اسی طریقے سے وہ اس سچویشن میں بھی آبجیکٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, کورٹ لسٹ آف کریڈیٹر سیٹل کرے گی اور سیٹل کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرے گی. اینڈ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ سیکشن وی ول کنٹینیو ود دس ٹاپک. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ ایک کوٹیشن جو ہے آپ کی انہانسمنٹ آف وزڈم کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کوٹیشن جو ہے یہ ایرسٹوٹل نے دی ہے. ایرسٹوٹل جو ہے اس کو آپ جانتے ہیں. ایرسٹوٹل کہتا ہے ایٹ ہز بیسٹ مین از دا نوبلسٹ آف آل اینیملز. مین از دی نوبلسٹ آف آل اینیملز سیپریٹڈ فرام لا اینڈ جسٹس. ہی از دا ورسٹ. کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے جب لا اینڈ جسٹس سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ ایڈجیکٹو کہ یہ نوبل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ صرف انصاف اور لا ہی ایک ایسی پیرامیٹرز ہیں کہ اگر ان کے ساتھ انسان اٹیچ رہے تو وہ نوبل بن جاتا ہے, ادروائز وہ ایک ورسٹ قسم کا اینیمل ہے. یہ جو نوبل ہونا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نوبل ہونے سے مراد ہے ہیونگ فائن کوالٹیز سچ ایز کریج, آنےسٹی اینڈ کیئر فار ادرس. تو اگر انسان لا اینڈ جسٹس کے ساتھ ہے تو انسان نوبل ہے, ادروائز وہ ورسٹ اینیمل کے اسٹیٹس پہ چلا جاتا ہے. یہ میں نے کوٹیشن نہیں دی, یہ ایرسٹوٹل نے دی, اور کائنڈلی اس کو جذب کیجیے گا, اس کو سمجھیے گا اور اس کو فالو کیجیے گا. تھینک یو.